अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमि व अकरिमना बिनूरिल फ़हमि अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अबवाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी इस गरां कद्र किताब रूह मुजर्रद में अपने 8वें सफ़र में बयान कर रहे हैं कि माह ज़ीक़दा 1394 हिजरी कमरी को मैं ईरान से काज़मैन के लिए गया और फिर अशरे मुहर्रमुल हराम 1395 हिजरी कमरी तक मैंने वहाँ क़याम किया और इस मुद्दत में मरहूम सैयद हाशिम हद्दाद के साथ तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन सादिक़ तहरानी अपने वालिद बुज़ुर्गवार आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी से मुतअल्लिक़ ये बात नकल करते हैं कि किसी ने बाबा पर एतराज़ किया कि आप अक्सर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए चले जाते हैं, बीवी बच्चों को तन्हा छोड़ जाते हैं, घर में मुश्किलात होती हैं और इनके लिए पीछे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आयतुल्लाह तहरानी बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने जवाब में ये कहा कि अगर मैं करबला न जाऊं तो मैं मर जाऊं। हकीकत में एक मोमिन हज़रत सैयदुश्शुहदा के बग़ैर उसकी हयात का तसलसल बरकरार नहीं रहता। इस्लाम की हयात भी हज़रत सैयदुश्शुहदा के बग़ैर बाकी नहीं रहती है। इस्लाम हज़रत सैयदुश्शुहदा का मरहून मिन्नत है और मुमिन की हयात हज़रत सैयदुश्शुहदा के हमरा है। लिहाजा एक मुमिन हज़रत सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत, हज़रत सैयदुश्शुहदा से इज़हार अक़ीदत और उनकी अज़ा के बग़ैर एक मुमिन ज़िंदा नहीं रह सकता है और ये एक वाक़ईन बेनज़ीर हकीकत है जिसकी तरफ आयतुल्लाह तहरानी ने इशारा किया और बहुत ही गरां बहा नायाब दुरर और क़ीमती मतालिब इस अज़ाए हज़रत सैयदुश्शुहदा और ज़ियारत हज़रत सैयदुश्शुहदा से मुतअल्लिक़ बयान किए जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा मौज़ूए गुफ्तगू मरहूम हाशिम हद्दाद की ज़िंदगी में मौजूद वाक़यात को बयान करना है। इस 8वें सफ़र के पहले वाक़ये को बयान करने से पहले मैं आपकी खिदमत में एक मुक़द्दिमा बयान करता चलूँ। हज़रत इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर की अलामात में से एक अलामत जो बयान की जाती है वो सैयद हसनी का क़याम है। सैयद हसनी क़याम करेंगे और लोगों को हज़रत इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर के लिए तैयार करेंगे। क़ाज़ी नूरुल्लाह शुश्तरी अपनी किताब इहक़ाक़ुल हक़ में ये बात बयान करते हैं कि सैयद हसनी हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना की नस्ल से होंगे और वो इमाम ज़मा के क़याम से पहले क़याम करेंगे और लोगों को इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर के लिए तैयार करेंगे। अज़ीमुश्शान मुहक़्क़िक़ आयतुल्लाह शेख नजमुद्दीन तबसी भी इस मतलब की तरफ इशारा करते हैं कि इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के क़याम से पहले एक शख्सियत क़याम करेगी सैयद हसनी के उन्वान से और इनके क़याम से मुतअल्लिक़ 7 या 8 रिवायात मौजूद हैं, रिवायात मुस्तफ़ीज़ा हैं और इस बात की तरफ निशानदही कहती हैं कि यकीनन हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ऐसी रिवायात जारी हुई हैं जिनमें सैयद हसनी के क़याम का ज़िक्र हुआ है। अलबत्ता इन रिवायात की अगर जुज़इयात को देखा जाए तो इनमें इख्तिलाफ़ ज़रूर पाया जाता है, लेकिन असले मज़मून में ये तमाम रिवायात मुत्तफ़िक़ हैं कि इमाम ज़मा के क़याम से पहले एक सैयद हसनी
قیام کریں گے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ کوفہ سے قیام کریں گے، یعنی دیلم سے قیام کریں گے اور کوفہ کی طرف جائیں گے اور لوگوں کو امام مہدی آخر الزماں کے لیے ان سے بیعت لیں گے، ان کے لیے لشکر تیار کریں گے اور پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بیعت کریں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ سید حسنی مکہ میں مسجد الحرام رکن و مقام کے درمیان شہید کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے ملا صالح مازندرانی جو اصول کافی کے ایک شارح ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ سید حسنی یہی وہ شخصیت ہیں جو نفس زکیہ کے عنوان سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تمام مطالب بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مہدویت شناسی میں ایک موضوع جو بہت زیادہ جس پر لوگوں میں ایک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، یا بہت سے افراد ایسے بھی منظر عام پر آئے جنہوں نے سید حسنی ہونے کا دعویٰ کیا، یا نفس زکیہ کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں شخص جو تھا وہ نفس زکیہ تھا۔ البتہ بس اوقات خود لوگ مدعی ہوتے ہیں اور بس اوقات بعض افراد جو شخصیات کے بارے میں ایسے اظہار نظر کر دیتے ہیں کہ جو نادرست ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ افراد کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے، بغیر مدرک کے، بغیر سند کے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو آیت اللہ تہرانی اپنے اس سفر سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو 8واں سفر ہے، اس سفر کا نہایت اہم واقعہ ایک جعلی سید حسنی کے قیام سے متعلق مسئلہ تھا۔ ایک فتنہ اٹھا، ایک شخص تھا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ سید حسنی ہے، اور مرحوم ہاشم حداد نے اس کے فتنے کو خنثی کیا اور خاموش کیا اور ٹھنڈا کیا۔ آیت اللہ تہرانی نقل کرتے ہیں کہ ہمارے اس زیارتی سفر کے دوران یہ سید حسنی کا واقعہ نہایت اہم ہے، لہٰذا سب سے پہلے اس سفر کے آغاز میں سید حسنی کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ماجرا کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ مشہد مقدس سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان سید حسنی یہ عراق جاتا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں نے مشہد مقدس میں بغیر استاد کے ریاضتوں کا کام شروع کیا، ریاضتیں کرنا، چلے کرنا یہ شروع کیے، اور ان کے نتیجے میں مجھے مکاشفات حاصل ہوئے، اور مکاشفات میں مجھے یہ خبر دی گئی کہ تم جاؤ اور جا کر عراق میں رہائش اختیار کرو، اور تم سید حسنی ہو، تمہارا وظیفہ ہے کہ لوگوں کو حضرت صاحب العصر والزمان کے قیام کے لیے تیار کرنا، لہٰذا جلدی جاؤ اور حضرت صاحب العصر والزمان کا فلاں تاریخ میں ظہور ہونا ہے، اور اس تاریخ سے پہلے تم جا کر لوگوں کو آمادہ کرو۔ یہ سید حسنی وہاں مشہد الرضا سے نکلتا ہے، عراق کے بارڈر پر آتا ہے بغیر پاسپورٹ کے، وہاں گرفتار ہو جاتا ہے، 3 دن وہاں جیل میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد یہ وہاں کسی طرح سے آزاد ہوتا ہے اور عراق پہنچ جاتا ہے بغیر پاسپورٹ کے۔ لہٰذا دعویٰ کرتا ہے کہ میں معجزے اور کرامت کے ذریعے سے عراق آیا ہوں بغیر پاسپورٹ کے، اور میں سید حسنی ہوں، میری مدد کی جائے، اور میں لشکر تیار کرنا چاہتا ہوں، امام زماں کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہتا ہوں، اور میری مدد کی جائے۔ اور ایسے میں امام زماں اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عقیدت مندوں نے اس مدعی سید حسنی کے قول پر اعتماد کیا، اس کی مالی مدد کرنا شروع کر دی۔ یقینی بات ہے کہ بعض ایسے نادان افراد کے جو لباس مقدس روحانیت میں تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس نے لوگوں سے مال جمع کرنا شروع کر دیا، اسلحے کی خریداری اور باقاعدہ لشکر کی تربیت کرنا، لشکر تیار کرنا، تاکہ امام زماں اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے قیام کے لیے تیاری کی جا سکے۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اس فتنے میں اس جعلی سید حسنی کے ساتھ مرحوم شیخ محمد جواد انصاری حمدانی کا وہ شاگرد بھی شامل تھا کہ جو مدعی تھا کہ سیر و سلوک میں استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ مرحوم
جواد انصاری حمدانی بغیر استاد کے اعلیٰ مراتب پر پہنچے، لہٰذا ہمیں بھی استاد کی ضرورت نہیں ہے، خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری مدد کریں گے۔ یہ نادان شخص بھی اس جعلی سید حسنی کی پشت پناہی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو تبلیغ و ترویج کرنا شروع کر دی کہ یہ سید حسنی ہے۔ بھئی اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا یہ سچا آدمی ہے، جھوٹا نہیں ہے، لہذا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ درست ہے، اور خود مجھے کچھ مشاہدات باطنی سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ سید حسنی ہے، اور وہ سید حسنی ہے، وہ خود مدعی ہے، مجھے بھی باطنی طور پر معلوم ہو گیا ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے مدد کریں۔ سید حسنی بھی، یہ جو جعلی سید حسنی ہے، یہ کہتا تھا کہ میرے لیے ریاضتوں کے نتیجے میں مکاشفات کے دروازے کھل گئے، غیب کے دریچے میرے لیے کھل گئے ہیں، ملکوت کی خبریں مجھے ملنا شروع ہو گئی ہیں، میرا ارواح سے رابطہ ہوتا ہے، اور مجھے باقاعدہ یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں قیام کروں اور کوفے کی طرف جاؤں، لشکر تیار کروں اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے لوگوں کو آمادہ کروں۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی اس سید حسنی کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اسے دیکھنے سے پہلے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ایک فتنہ ہے، لہٰذا باقاعدہ میری اس سے ملاقات ہوئی اور 1.5 گھنٹہ میں نے اس سے گفتگو کی مختلف موضوعات پر۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا سید ہے جس کا دماغ خشک ہو چکا ہے اور شیطان کی جانب سے اسے خبریں پہنچائی جا رہی ہیں اور اسے یہ ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں۔ لہٰذا سید آیت اللہ تہرانی پھر سوال کرتے ہیں مرحوم ہاشم حداد سے کہ آپ کی نظر میں وہ کیسا شخص ہے؟ تو مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ ایک گدھا ہے۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے مرحوم ہاشم حداد سے ایسے الفاظ آج سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے، یعنی وہ بطور معلوم نہایت باادب شخص تھے اور کلمات کے انتخاب میں نہایت دقت سے اور تواضع سے کام لیا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ یہ ایک گدھا ہے، اس سے یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک نافہم انسان ہے، یعنی ایک ایسا انسان ہے کہ جس پر غیر واقعی خیالات نے ہجوم کر دیا ہے، شیطان نے اس کے دل پر اپنا بصیرہ جما لیا ہے اور مختلف باتیں اس کے دل میں خطور کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا دماغ گدھے کی مانند ہے۔ آیت اللہ تہرانی سید ہاشم حداد سے نقل کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد نے اس فتنے سے لوگوں کو باخبر کیا، لہٰذا وہ افراد جو مرحوم ہاشم حداد پر اعتماد کرتے تھے، چاہے وہ کربلا میں تھے، چاہے وہ کاظمین میں تھے، چاہے وہ عراق کے دوسرے شہروں میں تھے، انہوں نے اس فتنے کے مقابلے میں قیام کیا۔ لہٰذا اس فتنے کو کربلا میں تو پنپنے کی اجازت نہیں دی مرحوم ہاشم حداد نے، لیکن بعض دوسرے مختلف علاقوں میں یہ فتنہ پنپنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کثیر مالی اور خطیر مالی امداد کی اس شخص کی، لشکر تیار ہوا، لیکن جو اس نے تاریخ دی تھی امام زمان کے ظہور سے متعلق، وہ تاریخ گزر گئی۔ اب جب تاریخ گزر گئی تو لوگوں کو خدشہ ہونا شروع ہوا کہ اس نے کہا تھا کہ فلاں تاریخ کو امام زمان ظہور کریں گے اور ہم نے ان کی بیعت کرنا ہے، اور وہ تاریخ گزر گئی ہے، تو اب یہ جھوٹا شخص ہے۔ لہٰذا لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہماری جو رقم آپ نے لی تھی وہ ہمیں واپس کریں، اور وہ رقم اب کیسے واپس ہو؟ وہ تو لشکر کی جو فراہمی ہے اور اسلحے کی خریداری ہے اس میں وہ رقم خرچ ہو چکی ہے۔ لہٰذا بہت بڑا ایک فتنہ برپا ہوا، بہت رسوائی ہوئی، اس شخص کی بھی رسوائی ہوئی کہ جو خود کو مرحوم جواد انصاری حمدانی سے منسوب کرتا تھا، اور وہ تمام افراد کے جو اس سید حسنی کے پشت پناہ تھے۔ لیکن یہ فتنہ بالآخر کنٹرول ہو گیا مرحوم ہاشم حداد کی بصیرت کے نتیجے میں۔ آیت اللہ تہرانی اس واقعے سے اور اس جعلی سید حسنی کے اس تمام قصے سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بہت سے دعوے دار نکلے ہیں تاریخ میں، اور یہ مدعی ہیں کہ میں امام زمان ہوں۔ اسی طرح سید حسنی کے بھی بہت سارے
افراد مدعی ہیں کہ وہ سید حسنی ہیں، اور اس انداز میں معاشرے میں سادہ لو افراد کو وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد جو خود سرانہ طور پر عمل کرتے ہیں، کسی ماہر استاد کی رہنمائی کے بغیر وہ ریاضت کا کام شروع کر دیتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ یا وہ دیوانے ہو جاتے ہیں یا ان کا دماغ خشک ہو جاتا ہے، یا کثرت سے مستحب اعمال کو انجام دینا کہ جن کی استاد نے اجازت نہیں دی، استاد نے تجویز نہیں کیا، مستحب روزے رکھنا اور مسلسل شب بیداری کرنا، یا حلال غذاؤں سے اجتناب کرنا، ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دماغ کو خشک کر دیتی ہیں اور انسان اس قسم کے اوہام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ تہرانی یہاں نقل کرتے ہیں کہ اس سفر کے دوران میں نے اکثر یہ بات نوٹ کی کہ مرحوم ہاشم حداد اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پر عبدالعزیز قراتیسی سے جو روایت نقل ہوئی ہے، جو اس نے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسنا سے روایت نقل کی ہے، اس روایت کا اکثر تکرار کیا کرتے تھے اپنے عقیدت مندوں کے درمیان کہ اس سلوکی سفر میں انسان کو رفق و مدارہ سے کام لینا چاہیے۔ یہ سفر نہایت ہی دشوار ہے، اگر سالک استاد کے اور رہنما کے اور مربی کے بغیر اس سفر کو شروع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ ایک ایسے انسان کی مانند ہے کہ جو سفر میں نکلا ہے اور اس کا راستے میں پیر ٹوٹ گیا ہے۔ اب لنگڑا آدمی تو یقینی بات ہے کہ زیادہ سفر نہیں کر سکتا، تو یقینی بات ہے کہ یہ اپنی منزل مراد اور اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ہم اس روایت عبدالعزیز قراتیسی کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، لیکن چونکہ آج اس سفر کے دوران خود مرحوم ہاشم حداد اس کو بیان کیا کرتے تھے اور آیت اللہ تہرانی نے بھی یہاں نوٹ کیا ہے، دوبارہ اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ عبدالعزیز قراتیسی کہتے ہیں، قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، میرے لیے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسنا نے بیان کیا، یا عبدالعزیز ان الایمان 10 درجات بمنزلت سلم، اے عبدالعزیز قراتیسی، ایمان سیڑھی کی طرح 10 درجے رکھتا ہے، جیسے سیڑھی کے رتبے ہوتے ہیں، سٹیپ ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان کے بھی 10 سٹیپ ہیں، 10 رتبے ہیں۔ یصعد منہ مرقاتن بعد مرقاتن، کہ ایک ایک سٹیپ سے اوپر کی طرف صعود کیا جاتا ہے، یعنی پہلے انسان پہلی جو زینہ ہے اس پر قدم رکھتا ہے، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھتا ہے، پھر تیسرے زینے پر قدم رکھتا ہے، اور ایک کے بعد انسان 10ویں زینے تک پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے زینے سے چھلانگ لگا کر چوتھے پہ پہنچ جائے، چوتھے سے چھلانگ لگا کر 8ویں پہ پہنچ جائے، اور 8ویں سے چھلانگ لگا کر انسان جو ہے وہ 10ویں پر پہنچ جائے، نہیں، بلکہ انسان کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ منزل بے منزل جو ہے وہ آگے قدم بڑھانا ہے اور سٹیپ وائز آگے بڑھنا ہے۔ پھر امام صادق آل محمد فرماتے ہیں، وَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الْاِثْنَيْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى الْعَاشِرِ، یعنی وہ شخص کہ جو دوسرے رتبے پر اور ایمان کے دوسرے زینے پر موجود ہے، وہ جب اپنے پیچھے گردن گھما کر دیکھتا ہے تو وہ فرد جو ایمان کے پہلے مرتبے پر موجود ہے، تو اس دوسرے مرتبے والے کو نہیں چاہیے کہ وہ پہلے مرتبے والے کو کہے کہ تم تو کسی رتبے میں نہیں ہو، ابھی تم تو ایمان ہی نہیں رکھتے ہو، گویا کہ ایسے اسے نہیں کہنا چاہیے، چونکہ اگر یہ دوسرے زینے والا پہلے والے کو کہے گا تو تیسرے والا دوسرے کو کہے گا، چوتھے والا تیسرے کو کہے گا، اور اسی طرح 10ویں والا 9ویں والے کو کہے گا، تو اس طرح دوسرے کو حقیر شمار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ فَلَا تُسْقِطْ مَنْ هُوَ دُونَكَ فَيُسْقِطَكَ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ، امام صادق فرماتے ہیں کہ تم ہرگز اپنے سے نیچے مرتبے والے کو ساقط نہ کرو، یعنی اسے اس مرحلے سے نیچے مت گراؤ، چونکہ اگر تم اپنے سے نیچے والے کو نیچے دھکیل دو گے
تو تمہارے سے اوپر والا بھی تمہیں نیچے کی طرف دھکیل دے گا۔ لہٰذا وَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكَ، یعنی جب تم دیکھو کہ تمہارے سے نیچے ایک آدمی موجود ہے جو نیچے والے زینے پر کھڑا ہے، نیچے والے درجے پر ہے، فَارْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرِفْقٍ، تو اس کے ساتھ رفق کو مدارا کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے تم اسے اوپر کی طرف کھینچو، نہ یہ کہ اسے مزید نیچے کی طرف دھکیل دو۔ اب یہاں کیسے نیچے کی طرف اسے دھکیلا جا سکتا ہے؟ وَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَيْهِ مَا لَا يُطِيقُ فَتَقْصِرُهُ، یعنی تم اسے نیچے اس انداز میں دھکیل سکتے ہو کہ تم اس کے سامنے ہرگز کوئی ایسی بات نہ کرو جسے تحمل کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تم ایمان کے دوسرے زینے پر موجود ہو، یقینی بات ہے تمہارا رتبہ اوپر ہے، بہت سی ایسے معارف تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں جو ابھی اس نیچے والے شخص کے لیے نہیں کھلے، لہٰذا تم رفق کو مدارا کر کے اسے اپنی طرف کھینچو، لیکن اس کے سامنے ان اسرار کو بیان نہ کرو جنہیں تحمل کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، چونکہ اگر تم اسے دوسرے زینے کے اسرار سے آگاہ کرنا شروع کر دو گے تو گویا تم اس کو توڑ رہے ہو، اس کے ایمان کو توڑ رہے ہو۔ اگر تم اس کے ایمان کو توڑ دو گے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ شخص خسارت میں چلا جائے گا۔ لہٰذا فَإِنَّ مَنْ كَسَرَ مُؤْمِنًا فَعَلَيْهِ جَبْرُ، یعنی بے شک اگر کوئی کسی مؤمن کے ایمان کو توڑ دیتا ہے، یعنی اس کے سامنے توحیدی اسرار کو فاش کر دیتا ہے، اس کے ایمان کے کمزوری کا خیال نہیں رکھتا کہ وہ ابھی نچلے درجے پر موجود ہے، تو اس کے سامنے ایسے اسرار بیان کرتا ہے جنہیں وہ تحمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نتیجے میں وہ شک و تردید کا شکار ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ اب جب وہ ٹوٹ گیا تو اس کے شبہات کو دور کرنا، اسے دوبارہ اسی پہلے زینے پر لانا، یہ اسی شخص کی ذمہ داری ہے کہ جس نے اس کے مقام سے اس کو تنزل دیا ہے اور نیچے دھکیل دیا ہے اور نیچے گرا دیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، سیر و سلوک کا یہ سفر نہایت ہی خطرناک سفر ہے۔ انسان کو ایک مربی کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے جو اس کی رہنمائی کرے، اور اگر انسان اپنی جد و جہد کے باوجود ایک مربی کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو مرحوم آیت اللہ بہجت کا نسخہ بہترین نسخہ ہے۔ واجبات پر عمل کریں، محرمات کو ترک کریں، جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں، جو نہیں جانتے اس کے لیے توقف کریں۔ خود بخود خداوند متعال آپ کے لیے ان مجہولات کے دروازوں کو کھول دے گا کہ جن مجہولات پر عمل کرنے سے، چونکہ وہ اب معلومات میں تبدیل ہو چکی ہیں، ان معلومات پر عمل کرنے سے مزید مجہولات کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہ معلومات میں تبدیل ہو جائیں گی۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان میں صلاحیت ہو تو یہ در و دیوار انسان کے لیے مربی کا کردار ادا کریں گی اور انسان کی رہنمائی کریں گی۔ لہٰذا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے انس رکھنا چاہیے، مانوس ہونا چاہیے۔ اگر انسان امام صاحب العصر والزمان سے مانوس ہو اور امام صاحب العصر والزمان کے لیے خلوص نیت کے ساتھ معارف حاصل کرے تو یقینی بات ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس انسان کی جو خلوص نیت کے ساتھ ان سے محبت رکھتا ہے، ان کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے، اس کی رہنمائی کریں گے، اس کی دستگیری کریں گے، اسے ہرگز خالی نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان اپنی معرفت میں اضافہ کرے۔ بغیر معرفت کے وہ افراد کے جو تمام دن تمام راتیں دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی ریاضتیں کرتے رہتے ہیں، یقینی بات ہے وہ کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے کوئی شیطانی مکاشفات کا دروازہ کھل بھی جائے تو وہ ان کے لیے مزید خسارت کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا انسان ایسی وادی میں قدم ہی نہ رکھے کہ جس وادی میں اس کے راستوں کا اسے علم نہیں ہے،
جس کے پرآشوب خطرات کا اسے علم نہیں ہے، وہاں ایک مربی کا ہونا ضروری تھا، وہاں ایک گائیڈ کا ہونا ضروری تھا، وہاں ایک رہنما کا ہونا ضروری تھا، جو اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اسے توقف کرنا چاہیے اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے نصرت اور مدد کا مطالبہ کرنا چاہیے، چونکہ امام زمان ہی ہیں کہ جو اس عصر غیبت قبریٰ میں ہماری مدد کریں گے۔ یہ امام زمان ہی ہیں کہ جو ان اساتید کامل اور انسان کامل کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ طالبان طریق اللہ اور لقاء اللہ کے متمنی سالکین کی رہنمائی کریں، تربیت کریں اور مربی کریں ان کے لیے۔ لہٰذا امام زمان سے توسل کریں، وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے استاد فراہم کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے توسل کرتے رہیں۔ آپ بھی توسل جاری رکھیں، ہم بھی توسل کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس پرآشوب سفر میں ہمیں ایک انسان کامل مربی بطفیل امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فراہم کرے کہ جس کی رہنمائی میں، جس کی قیادت میں، جس کی رہبری میں ہم اس پرخطر سفر سے آغاز کریں اور اختتامی مراحل تک پہنچیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔